जनाब दरेज-कम की एपिसोड 8 लेकर मैं आ चुकी हूँ। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, इंतज़ार का पल पाने के लिए तैयार हो जाएं। सब काम छोड़ दीजिए और पहले एपिसोड सुन और पढ़ लीजिए। तो मैं बिना ज़ाया किए टाइम चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। अब इनके बर्तन मत मांजिएगा, अब्बा जी के कपड़े भी कल धोइएगा। अभी धूप चली गई और मैं नहीं चाहता आपको ठंड लगे। कल आप तैयार मत होइएगा, मेरे लोग ही आपको कल के इवेंट के लिए बोल्ड मेकओवर लुक के संग रेडी करेंगे। फीमेल स्टाफ होगा, डोंट वरी। मिसेस यज़दान फारूकी लगना है कल आपको। मैं जा रहा हूँ, अपनी गर्दन की हिफाजत कीजिएगा। ऐसा ना हो नेकलेस हथियाने कोई आपकी गर्दन तक पहुँच जाए आपके सगे। इनको कुछ नहीं कहूँगा, आप पर आँच आई तो इसका हिसाब आप ही देंगी। कि यहाँ रहने का फैसला आपका है। जान ने उसकी गर्दन की तरफ हाथ जमाते उसके रुखसारों तक लाए और माथा चुमता अपने हक जमाता देखते ही देखते कमरे से निकला। आगे सुलेमान और शाकिरा दरवाजे पर ही कान जोड़े खड़े थे। यजदान के निकलते ही दुम दबाकर फुदकते भागे, मक्खियों से तितर बितर हुए। जिस पर यजदान दोनों को पस्से लबल कबाते हफ्की से नवाजता घर तक से निकल गया, जबकि सलवा तो वहीं कपकपाती टांगों से मैट्रेस पर जा बैठी। लग यही रहा था उसका दिल नहीं बल्कि वो पूरी तड़क उठी है। बोल्ड मेकओवर लुक, क्या मैं बिना मेकअप के उनकी वाइफ नहीं लग सकती? उफ, ऊपर से उनका फिर से फॉरहेड किस करना, ऐसे ही मार डालेंगे मुझे ये मिस्टर सुखी। गहरे गहरे सांस भरने के बावजूद सलवा से ठीक तरह सांस खारिज करना मुश्किल था। फिर जो नेकलेस के बजाय गर्दन की हिफाजती तदाबीर थमा गया, इस पर सलवा फौरी उठकर आईने के सामने अपने अक्स को देखने लगी। धीरे से जिस्म को लपेट कर बौखलाहट बख्शती कैफियत कम होने लगी। पहली बार सलवा को अपनी गर्दन सराहने के काबिल लगी। फिर निगाह अपने बेहद तराशे खूबसूरती के शाहकार होंठों पर जा टिकी। गुदगुदाते ख्यालात लबों पर महकार भरी मुस्कुराहट समेट लाए। आपकी जबर की दाद देनी पड़ेगी, सलवा तो बहुत प्यारी है। पहली बार खुद से प्यार हुआ, वरना आज तक तो वो खुद को देखती भी सरसरी थी। लेकिन अब लग रहा था सुखी की निगाहों का बोलता सरूर पहले सलवा को अपना आशिक करने वाला है। झटके से दरवाजा खुलने पर सलवा डर कर पलटी। शाकिरा की शातिर और नाराज निगाह ठीक सलवा की गर्दन पर गई। ओए होए, निकाह क्या हुआ, तोता मैना के रोमांचिक सीन भी शुरू। गिफ्ट शिफ्ट भी मिल गए। जो सुखी ने आज किया उसका हिसाब वो ज़रूर देगा। लिहाजा उसे अपनी ज़ुबान में समझा दे सलवा कि वो तेरा मालिक नहीं बन गया। तुझे अपने हकूक़ पूरे करने हैं। याद रखना, अगर तू यज़दान के साथ इस पिंजरे से निकल कर उड़ गई तो ये सारा जबर तेरे अब्बा जी सहेंगे। और याद रख कि वो अल्लाह लोग आह भी नहीं भरेगा। और कल को तू अपनी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाएगी कि अपनी खुशी की खातिर तूने नूर के रज़ी को हम वहशियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। इतनी बुरी बेटी तो नहीं होगी तू, यकीन है मुझे। जिन आंखों में यज़दान खुशी के दीप और रंग सजा गया, उन्हें शाकिरा ने लम्हा लम्हे में मातम कदे में बदल दिया। मैं वादा करती हूँ वो ज़मीन किसी भी तरह आपको दिलवा दूंगी, पर मेरे बाबा या सुखी को कभी कुछ मत कीजिएगा चची। सलवा दो कदम आगे बढ़ी। शाकिरा की आंखों में तेजाबी चमक बेदार हुई। देखूंगी, फिलहाल आ और मशीन लगा, वरना जितना गुस्सा है ना, तेरी एक आध पसली टूट जानी थी। पर मैंने इस यज़दान के मुंह नहीं लगना चाहती, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। शाकिरा की नज़र बार बार सलवा की गर्दन में चमकते हीरे पर जा रही थी। सलवा इसी पर राजी थी कि उसके अब्बा जी और सुखी महफूज हैं। मशीन तो क्या, वो हर काम करने पर तैयार थी। ये फरामोश किए कि अब इस पर इससे ज़्यादा हक यज़दान फारूकी का है। आपने यकदम ही अपने इरादे बदल लिए क्यों हलीमा अम्मा? शीला और बारान बागीचे की तरफ हल्की फुल्की सजावट करके वहां आग जला रहे थे। डिनर का इंतज़ाम हंगामी बुनियाद पर किया गया और सब शीला ने किया, जबकि लीजे तो हैरान और परेशान थी कि हलीमा अम्मा ने जब से सारी सच्चाई सुनी उनके तो पैर ज़मीन पर न टिक रहे थे। कभी ना बदलती पुत्र, पर शीला ने जो कुछ मुझे बताया इसके बाद मैं चाह कर भी साफ दिल ना रह पाई। तुझे पता है, मर्द को रुलाने की ताकत बाज़ किसी बहुत प्यारे की मौत में भी नहीं होती। उसके पैदा होते ही दुनिया से यही सिखाती है कि तू मर्द है और मर्द नहीं रोता। जैसे हया कुड़ियों दियों की ज़ात के साथ सुई धागे से पिरोई जाती है, वैसे मर्द की ज़ात जबर और सब्र से सिली जाती है। वो रोया है तेरे लिए, उसका कहा हर गंदा लफ्ज़ बह गया है नीरों में। मोतीचूर और दूध चावल की मीठी बादामी खीर 2 घंटे से हलीमा ने लकड़ियों के चूल्हे पर चढ़ा रखी थी। लीजे को जवाब देने के साथ वो देगचे में किरछा हिलाना रोक के लीजे को देखने लगी, जिसकी आंखों की शिकायत सुर्खी बनी। मेरे एक आंसू की तलाफी भी नहीं ये, मेरा दिल मर चुका है। लीजे ने आंखें पूंजी, जिस पर हलीमा ने उसका मुलायम सा हाथ पकड़े चूमा।
تو جا تو صحیح اس دن آل، کیا پتا وہ 7 سال کیسے جیا ہے۔ معاف نہ کر، سن تو لے اسے، میں دے دوں گی اسے لیزے اور باران، کیونکہ مجھ جڑ کی شاہیں تم دونوں نے ہری بری کر دی ہیں، اب میں اکیلی نہیں پڑھ سکتی۔ اب اماں حلیمہ ہر ہفتے اپنے بچونگڑوں کا راہ تکے گی۔ نانکا ہوگا یہ بیڑا میرے باران کا، اور تیرا پیکا تو وس جائے گی تو میرا بھی سوکھا سا نکلے گا پتری۔ جا آرام کر، ہم سب کام دیکھ لیں گے۔ اماں حلیمہ کے آگے وہ رونا چاہتی تھی پر نہ رو سکی، اور جبرن ہی صحیح اٹھی۔ نظر لان میں آگ سیکتے باران اور شیلا پر گئی، دونوں مسکرا رہے تھے۔ شیلا گھر چھوڑے آج آفس سے بھی چھٹی مارے، صبح سے ساتھ تھی، پھر باران کو بابا لینے آ رہے تھے، وہ بھی خوش تھا۔ لیزے خوش نہیں تھی، وہ کمرے میں آئی اور بستر میں آ کر لیٹ گئی۔ سائڈ میں اس کی ڈرا کو اوپن کی اپنی ڈائری نکالی، پھر لیٹے لیٹے پیج بیچ سے کھولی جہاں بہت خوبصورت آنکھوں کا اسکیچ بنا تھا۔ بلا شبہ وہ وہی ہیزل براؤن سنگ دل آنکھیں تھیں۔ پھر سے میری تصویر بنانا اور آنکھوں پر رک جانا، میں ان خاص نظروں سے تمہیں دیکھوں گا جو اب بھی تمہاری ملکیت ہے، پھر تم میرا چہرہ مکمل کر لو گی، در حقیقت مجھے اسی لمحے تمہارے دل کی معافی ملے گی، محبت کا بار بار اظہار نہیں کر سکوں گا، بس یہ سن لو کہ مجھے فرصتیں دے کر تمہارا بنایا گیا ہے۔ اب لیزے اس کے روبرو تو کچھ کر اور کہہ نہ سکی، پر اب اس سے تھوڑا دور وہ مسکرائی تو وجہ دراب حیدر بنا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائری سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ رات سے ملتی ہے برآلود شام بیکنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے باغیچے کی سن بڑکتی آگ پر پانی کی پھواریں گری تو شیلا ہنس کر باران کا ہاتھ پکڑے اندر کو دوڑی۔ بارش برس رہی تھی، خوشی بری ٹھنڈی بارش۔ شیلا اور باران دونوں ہی حلیمہ اماں کے پاس دوڑے جو شیڈ والی جگہ تلے چولہا دہکائے بیٹھی تھیں، تینوں ہی کھلکھلا سے دیے۔ شام تھی، بارش کی گرتی پھواریں دعا بن کر سب منظر جل تھل کر رہی تھی۔ پھر اچانک گھر کے داخلی بڑے دروازے پر ہارن پر سب متوجہ ہوئے، پر چھاتا سر پر لے کر ان کی طرف آتا دراب حیدر نہ تھا بلکہ یزدان فاروقی تھا۔ پورے گھر کو پھولوں اور لائٹنگ سے ایک بار پھر سجوایا گیا، لیکن اس بار کی سجاوٹ اس سجاوٹ سے دگنی تھی جو پہلی بار لیزے کے آنے پر ہوئی۔ اوپر سے بے وقت ہوتی برسات نہ جانے کیوں دراب حیدر کو ڈرا رہی تھی۔ نہ کہ وہ موسم ہو یا مزاج، کسی سے ڈرنے والا انسان نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں پھیلی خوشبو انہیل کے وہ آخری نظر اپنے پرسحر سراپے پر ڈالے پلٹا۔ آج اس نے لیزے کا فیورٹ کلر یعنی ڈارک وائن شیڈ جرسی سٹف شرٹ اور بلیک کیرٹ شپ جینز پہنی، ساتھ بہت کلاسی سا بلیزر۔ بال اس کے بے ترتیب ہی سجتے، کلین شیو کے بجائے گالوں پر بے حد ہلکی بڑی شیو اس پر بہت سجتی۔ ہیزل براؤن آنکھیں ہمہ وقت طلسم طاری کیا کرتی۔ شوز اس نے سنیکرز چوز کیے، جبکہ کمرے کی ہلکی پھلکی پھولوں کی گئی سجاوٹ پر تراب کی مایوس آنکھوں میں سرخی پھیلی۔ تم آج آؤ گی یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن تمہارے آنے کی خوشی سے در و بام قبل از وقت صرف اس امید پر ہی سجا دیے میں نے، میرے دل کے اندر برپا تکلیف نہ جانے کیسے کم ہو، اور شاید تمہارا اٹھتے بیٹھتے دیدار ہی شفا ہو میری۔ تم میری زندگی کا ایک خوبصورت منظر ہو لیزے نور، جو میری بصارت کو ہر بار تقویت دیتا ہے۔ پلیز میرے ساتھ آ جانا۔ خود کلامی کیے وہ ڈور فنگر پرنٹ سے اوپن کیے نکلا تو نرمین اور براق جدون بالکل تیار تھے۔ موسم سے بے نیاز وہ لوگ اس کے فوراً بعد لیزے نور کو لینے نکل پڑے۔ یزدان اور لیزے آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیزے کی آنکھیں جھکی تھی جبکہ یزدان اس لڑکی کے سامنے بھی مجرم بنا ہوا تھا۔ وہ مرجائی ہوئے لیزے اس کے دل کو تکلیف پہنچانے لگی تو مزید سکھی چپ نہ رہ سکا۔ باہر شیلا باران ڈنر میز سجانے میں لگے تھے، جبکہ خود حلیمہ صاحبہ کھانے وغیرہ کو ایک بار گرم کر رہی تھی، کیونکہ ٹھنڈ اتنی ہو گئی تھی کہ سب کچھ ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ کیسی ہو لیزے؟ یزدان نے خاموشی توڑی تو لیزے نے آنکھیں اٹھا کر یزدان فاروقی کو دیکھا۔ بہتر ہوں، آپ میری عیادت کو آئے، اچھا لگا۔ لیزے کے جتاتے جملے کے مفہوم پر یزدان کو اضطراب سے چٹکیاں برتا محسوس ہوا۔ میں صرف لیزے نور کی ضد اور نفرت میں خراش ڈالنے آیا ہوں، کیا تم مجھے سنو گی؟ یزدان کی جملہ مکمل کرنے کی دیر تھی کہ وہ میٹرس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آپ کی اپنے دوست کے لیے طرفداری کام نہیں آئے گی سکھی، یہاں فیصلہ اماں حلیمہ کریں گی یا باران کی خوشی۔ وہ غصے میں تھی کیونکہ اماں اسے سن اور سمجھ نہ رہی تھی، اس کے مجرم کے لیے دسترخوان سے جانے میں مصروف تھی۔ دراب کو ٹریپ کیا گیا تھا اس کے بہت پیارے دوستوں کے ہاتھوں، اسے مس گائیڈ کیا گیا، اس کے دماغ میں غلط فہمیاں ڈالی گئیں، اسے بہت پلاننگ کے ساتھ زہریلا کیا گیا تھا۔ یزدان مزید کچھ بولتا، لیزے نے سرد مہری سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لیزے کی آنکھیں دفعتاً نمی میں ڈوبی۔ میں ابھی تمہیں سارا سچ نہیں بتا سکتا لیزے، کیونکہ اس سچ کے کھلنے پر میرے یعنی سکھی کے بھی کچھ گناہ سامنے آئیں گے۔ بس اتنا کر دینا کہ بھلے معاف مت کرو، پر ایک بار اسے گلے لگ کر رونے کی اجازت دے دو۔
اس کے سینے میں حشر برپا ہے، وہ تمہاری جدائی میں اندر سے زخم زخم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے یار کا بہت غم بانٹا، پر محبوب تو تم ہو، محبوب کی باہیں ہی شفا بن سکتی ہیں۔ تم نے کیا محبت کی تھی؟ محبت تو وہ ہے جو تراب حیدر نے تم سے ہر سانس کے ساتھ کی۔ میں پرفیکٹ سا یزدان فاروقی دراصل ایک منافق شخص ہوں۔ میں نے دراب کے ساتھ ہوتے ظلم میں برابر کا حصہ ڈالا، انجانے میں اس کی بربادی کا سامان کر بیٹھا۔ تم کچھ دن اسے اجازت دو، اس کے منانے کے جتن دیکھو، اس کی تڑپ محسوس کرو، پھر فیصلہ کرنا۔ اتنا جان لو کہ وہ تمہاری طرح معصوم تو نہیں، پر جتنا تمہیں گناہ گار لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں ہے لیزے۔ وہ زندہ تھا تو اس لیے کہ تم اس سے پھر ملو گی۔ یزدان کا ہر ہر جملہ لیزے کو کاٹ کر کھاتا گیا۔ چلے جائیں یہاں سے یزدان، لیزے ہلکے بل چلائی، جس پر یزدان نے کاجردہ نگاہ لیزے پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ لیزے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑتی وہیں واپس ڈہ جاتے میٹرس پر بیٹھی، درد سے سر اس قدر پھٹا کہ ہچکیاں بھرے وہیں پیچھے کو گرتے لیٹی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی درد کرتی آنکھیں بند ہوئیں۔ یہاں سکھی کی گاڑی وہاں سے نکلی، وہیں چند سیکنڈز بعد ہی دوراب کی گاڑی انٹر ہوئی۔ سب مہمانوں کا ویلکم خود حلیمہ اور شیلا نے کیا۔ پھر باران کافی ہچکچاتے ہی ان سب سے ملا، کیونکہ ابھی وہ کسی سے مانوس نہ تھا۔ ڈنر پر شیلا جب لیزے کو بلانے آئی تو وہ روتے روتے وہیں سو گئی، جس سبب وہ اسے نہ جگا سکی۔ حلیمہ نے خوشی خوشی لیزے کو لے جانے کی اجازت بھی دی۔ ڈنر سب نے لیا کیا، مگر لیزے کی نیند نہ ٹوٹی نہ توڑی گئی۔ موسم کی خرابی کے سبب براق اور نرمین روانہ ہو گئے واپس، جبکہ دراب رکا، کیونکہ لیزے کے خود جاگنے کا اسے انتظار کرنا تھا۔ مگر لیزے دراصل سوئی نہ تھی، اس کے سر میں اٹھتی ٹیسیں اسے بے جان کرنے کا سبب بنی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلوہ رات تک کاموں میں لگی، سکھی سے کیا ہر وعدہ فراموش کر بیٹھی، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی اتنی تھک چکی تھی کہ فون دیکھے بنا ہی آ کر سو گئی۔ کہ سکھی اپنی تکلیف اپنے اندر ہی دباتا اس تاریک قبر آلود رات کا ایک بے بس شخص اور جگرتے کا شکار آوارہ جگنو بن کر رہ گیا۔ کب دراب بھی باہر چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں باران کے ساتھ باتیں کرتا ہی سویا کہ رات ہی حلیمہ اماں وہیں کاؤچ پر ہی سو جاتے باپ بیٹے پر موٹا کمبل کروا گئیں، جس کی حرارت کے سبب وہ دونوں ساری رات پر سکون سوئے۔ شیلا بھی چلی گئی کیونکہ آج آفس مس نہیں کر سکتی تھی، جبکہ حلیمہ بھی فجر کے بعد ہی ناشتے پر لگ گئیں تاکہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیں۔ مجھے نادیہ کے گھر جانا ہے ابا جی، اس کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، تو کہہ رہی تھی سارا دن میرے ساتھ رہنا۔ ابا جی کو کپڑے استری کر کے دیتی سلوہ ہچکچائی تو رضوان احمد دھیما سا مسکرائے، کپڑے پلنگ پر رکھے اور اپنا بٹوا کھول کر 5,000 نکال کر سلوہ کی ہتھیلی میں رکھا۔ تیری نانی کی کال آئی تھی، جانتا ہوں سکھی کی پارٹی میں جانا ہے تجھے۔ مجھ سے بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں پتر، میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب تو نے میرا مان نہیں توڑا تو میں کیسے اپنی شہزادی کا مان توڑ سکتا ہوں؟ خود تجھے چھوڑ کر آتا ہوں، تو کپڑے بدل لے جا کر، چادر وغیرہ اور سویٹر بھی پہن، کیونکہ بارشیں لگی ہیں تو ٹھنڈ بڑھ چکی ہے۔ سلوہ تو اپنی جگہ تھم ہی گئی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری تو فوراً ابا جی کے سینے لپٹ گئی۔ ابا جی میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سلوہ کے گرم آنسو رضوان صاحب کا سینہ تر کر گئے تو جملہ آنکھیں نم، تجھے اس کی فکر نہیں کرنی، بس جمشید کہیں بس جائے تو تجھے سکھی کے حوالے کر کے میں بھی مسجد میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہاں تیرے ابا جی کا بڑا نام ہے، سنبھالنے والے بھی بہت ہیں، پر اگر تو دکھی ہوگی تو وہاں میرے بڑے نام کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں بس تجھ سے شرمندہ ہوں۔ نور کو بڑے چاؤ سے اس کے اونچے خاندان سے بیاہ کر لایا، پر ایک ارمان بھی پورا نہ کر سکا اس نیک بخت کا۔ نہ مقدر نے تیرے خواب پورے کرنے کی مہلت دی، پر مجھے پتا ہے تو وہاں جا کر ضرور ہر خوشی پائے گی جہاں سے تیری امی آئی تھی۔ میں ان کی نور لایا تھا اور اسی کا پرتو سلوہ انہیں واپس کر کے در حقیقت اپنے کندھے کا بھار ہولا کرنا چاہتا تھا، ورنہ یہ بال یوں ہی سفید نہیں کیے کہ یزدان کی ہوا میں چھوڑی بات پر یقین کر لیتا۔ سلوہ یکدم ہی رضوان صاحب کے سینے سے الگ ہوئی، اس کی نم آنکھوں میں بے رحم سا سوال تھا، کون سی بات ابا جی، اور کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ سلوہ کے آنسو لپک کر رضوان نے پونجے، اس کے چہرہ ہاتھوں میں بھرے ماتھا چوما جو سلوہ کو کچھ دلاسا دے گیا۔ بات نو چھٹ، باقی تو میرے دل یا کاندھے کا بوجھ نہیں ہے، تو میری اکھیوں کا نور ہے، پر میں مجبور ہوں، بڑا بھائی ہونے کی مجبوری ہے۔
بابا نے مرتے ہوئے قسم دی تھی کہ یہ نکا سا شیانہ ٹوٹنے نہ دینا رضی۔ میں اپنے بھائی اور شاکرہ کی اصلیت جانتا ہوں، اب سے نہیں بہت پہلے سے، پر مجھے ان کی شفاقیت سے زیادہ تیرے صبر اور ہمت پر یقین تھا۔ اور تو سرخرو ہوئی، تو نیک اور صالح نکلی۔ یہ سیکھ جو تو نے اس جہنم میں رہ کر سیکھی ہے، یہ تجھے نہ کتابیں سکھاتی نہ تجربہ۔ میرا یہ دل بہت بہادر ہے، اور بہادری یوں ہی سیکھی جاتی ہے پتر۔ سچ کہوں میں ہمیشہ تیرے لیے یزدان کو ہی سوچتا تھا، اور نور کے مرنے سے لے کر اب تک میرا جو فاروقیوں سے سرد مہری کا رشتہ رہا، اس کے ناطے میرا منہ ہی نہیں تھا کبھی کہ یہ خواہش ان کے سامنے سوچ بھی پاتا۔ میں در حقیقت ان سے شرمندہ رہا ساری عمر کہ ان کی نور کو غریبی کی زندگی میں رول دیا، کچھ انانے کام بگاڑا۔ پھر 2 سال پہلے مجھے بڑا سکھ ملا جب وہ لوگ رشتہ لینے آئے، پر تیرا انکار وہ تیر تھا جو میرے سینے کو لہو کر گیا۔ پھر سمجھا میں کہ میری دی تو شفاقیت نہیں بلکہ ظلم و ستم کی بینٹ چڑھ گئی۔ تب سے یہ سمجھ دل مر گیا تیرے ابا جی کا۔ چپ پوڑ لی میں نے یہ سوچ کر کہ چلو یہی مقدر تھا، پر اب میں اس تیر کو کلیجے سے نکال آیا، تجھے سکھی کا کر کے خود کو سکھی کیا۔ اب تیرا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پر تو ابھی میرے نال رہ تاکہ سکھی کی بات کا بھی مان رہے۔ یہ مت پوچھنا کون سی بات، پر ویلا آیا تو وہ آپ تجھے بتا دے گا۔ سلوا کے لیے یہ سب بالکل ناقابل یقین تھا، لیکن پہلی بار ابا جی یوں دل کھولے بیٹھے تھے کہ سلوا کے پاس ایک لفظ نہ بچا۔ آپ ایسا نہ سوچیں ابا جی، امی کی اتنی ہی زندگی تھی، مجھے یقین ہے وہ شہزادی کی طرح ہی جی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ سلوا کی تسلی پر رضوان زخمی مسکرائے۔ ہاں وہ بھی یہی کہتی تھی۔ پھر تیرے جیسا مرہم تھا میرے پاس، اس کے بعد سونی زندگی گزر گئی۔ جا تیار ہو جا، میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں یزدان کے فارم ہاؤس۔ مجھے اپنی دی رانی پر خود سے زیادہ یقین ہے کہ وہ کچھ غلط نہ سوچ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ بابا نے پیار سے پھر ماتھا چوما اور اپنے کپڑے لیے نہانے چلے گئے، جبکہ سلوا کی آنکھیں بھلے مسکرا رہی ہوں پر دل روئے جا رہا تھا۔ یزدان فجر کے وقت ہی فارم ہاؤس چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں کی ساری تیاری اسی کی نگرانی میں ہونی تھی۔ پھر جب رضوان صاحب کے ہمراہ سلوا دکھائی دی تو وہ جو لان میں لگے سیٹ اپ کی نگرانی کر رہا تھا، حیرت کے سنگ دونوں کی طرف بڑھا۔ الجھے بکھرے حلیے میں خود ہی پہنے وہ اس وقت بھی پرکشش اور ہاٹ وائبس دے رہا تھا۔ پھر دونوں یار اچھے خاصے مسلز بنا کر مزید خود کو گروم رکھتے آئے تھے۔ سکھی کا تو قد بھی دوراب سے 3-4 انچ اونچا تھا، 6 فٹ کے بڑے خوبصورت نوجوان تھے کہ دیکھتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اللہ کی بنائی خوبصورتی پر پیار آنے لگتا۔ اسے رات سے پہلے گھر چھوڑ جانا یزدان، تب تک میری دی تمہارے حوالے۔ اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی اور سرفرازی عطا کرے۔ خود یزدان کے لیے رضوان صاحب کا بدلہ لہجہ حیرت کا اٹیک تھا۔ آپ نہیں رکیں گے؟ یزدان انہیں دیکھتا بولا تو وہ نفی میں سر ہلائے۔ یزدان کا کاندھا تھپکتے واپس بڑھے، جس پر یزدان اور سلوا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یزدان کی خوانک کیفیت تکے سلوا پھیکا سا مسکائی۔ جی، وہ شاید امی کو یاد کر کے آج کل زیادہ اداس ہیں۔ آج تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ اف، یہ سب کتنا پیارا ہے۔ سلوا نے نظر یکدم پھیرتے یزدان پر ڈالی، مگر جب اس کے عقب میں خوبصورت سی سجاوٹ دیکھی تو اچھل پڑی۔ در حقیقت شہر سے دور بنا یہ ریسٹ ہاؤس خود بھی بہت پیارا اور سرسبز تھا۔ آپ کو پسند آئی جگہ؟ یزدان بھی اس کی طرح گھوم کر ساتھ کھڑا ہوا تو سلوا نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ پھر سے بادل سیاہی مائل ہو رہے تھے، برسنے کو بے تاب بہت زیادہ، لیکن کاش ہم دو ہی ہوتے ادھر، مہمان آئیں گے بہت سے تو یہاں کی خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ سلوا کی نظریں لان میں لگے بہت خوبصورت پھولوں پر تھی، پھر ہنس بنے گملوں میں رات کی رانی اور جسمین کے پودے اگے تھے، دیواروں پر منی پلانٹ چڑھے تھے، ہری بیلیں تھیں جن پر جامنی اور گہرے گلابی چھوٹے چھوٹے پھول اگے تھے۔ مہمان پارٹی کے بعد چلے بھی جائیں گے؟ یزدان کی کان کی اور جھک کر کی سرگوشی پر سلوا کے رخسار دہکے۔ پھر رات بھی ہو جائے گی اور میری واپسی کے آرڈرز بھی تو ملے آپ کو۔ سلوا نے جلدی سے کہہ کر آگے بڑھ کر ان پھولوں کو چھوا تو وہاں پڑے بارش کے قطرے سلوا کی ہتھیلی نم کر گئے۔ وہ فوراً واپس اٹھی تو یزدان سے ٹکرائی۔ یزدان نے اس کو نرم سا دائیں طرف سے بازو لپیٹے سارا، جس پر سلوا نے جان بوجھ کر نظریں گارڈن سائڈ بنے سوئمنگ پول کی طرف گھمائی۔ شاید وہ یزدان سے بچنے کو پول کا وہی وارم والا سسٹم تلاش کر رہی تھی۔ میں اگر کبھی کچھ ایسا کر جاؤں سلوا جو آپ کی تکلیف بنے تو آپ معاف کر دیں گی؟ وہ اس کے سوال پر ایک دم چہرہ موڑے سے دیکھنے لگی۔ پھولوں سے زیادہ خوبصورت یزدان کو اتنے قریب سے دیکھنے کا منظر تھا۔ سلوا کی دل نے گواہی دی، کل جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کے بعد ہی میں خفا ہی نہیں ہونے والی۔ سلوا نے جواب دیتے ہی نظریں پھر سے گھما لی۔
اس کی دائیں بازو سے ذرا سی لگی تھی، پر یوں لگ رہا تھا جسم کا انگ انگ دہکنے لگا ہو۔ ادھر دیکھنا بند کریں، سنجیدگی سے جواب دیں، زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا پھر؟ اس بار یزدان نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی سمت گھمایا۔ وہ ٹھہری بصارت میں گھبرائے رنگ سمیٹے سے یکٹک دیکھتی گئی۔ پھر کیا کر سکتی ہوں؟ مر جاؤں گی۔ سلویٰ کے جواب کی تابناکی نے یزدان کی پہلے سے تپش میں جلتی آنکھوں میں ریت سی جھونک دی۔ سلویٰ، دوبارہ ایسا مت کہیے گا۔ اس کی گال انگوٹھے سے رب کرتے افسردگی سے تنبیہ کی۔ آپ بھی ایسا مت پوچھیے گا پھر۔ وہ جواب دے کر نظر جھکا گئی۔ رات کال کیوں نہیں کی؟ یزدان نے پھر سے سوال کیا۔ اسی سے گریز برت رہی تھی، تھک گئی تھی۔ سلویٰ نے پھر سے گردن گھمائی۔ یزدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کام کرتی رہیں۔ یزدان خفا ہوا۔ سلویٰ نے نم دیدہ ہوتے سر اس بات میں ہلایا۔ بابا جو زمین آپ کو دیں گے وہ آپ مجھے دے دیجیے گا، میں چچی کو دے دوں گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اچھی بن جائیں گی۔ اگر لے دے کر معاملہ خون خرابے سے بچ بچاتے حل ہو تو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سلویٰ نے یہ سب بنا ہچکچائے کہا۔ یزدان کے ماتھے پر پڑے بل ہٹے۔ میں آپ کو وہ زمین نہیں دوں گا۔ کیا کر لیں گی؟ خفیف سی بے خودی تھی سکھی کے انداز میں، پر سلویٰ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس سے پہلے وہ روٹ کر جاتی، یزدان نے اس کی کلائی پکڑ کر روکے سینے کے قریب لا ٹھہرایا۔ زمین کے بعد وہ جان مانگنے پر اتر آئی مس شاکرہ تو۔ ایسے لوگ جس طریقے سے سدھرتے ہیں سلویٰ، وہ مجھے پتا ہے، آپ جیسی معصوم نازک بے وقوف کو نہیں۔ جائیں اندر، میری ٹیم آپ کو بہت اچھا سا ریڈی کر دے گی۔ سلویٰ نے بے وقوف پر پلکیں سکیڑی، پر پھر ہفکی سی آنکھوں میں دبائے پلٹ گئی۔ پھر سے یکدم اپنی کمر سے جڑتی سکھی کی دھڑکنیں اور پھر سینہ محسوس ہوا۔ آپ آ گئی یہاں، میں کسی بھی وقت ٹرائی مار سکتا ہوں، بچ کر رہیے گا سجنے سنورنے کے بعد۔ اپنا حق وصولتا سکھی آپ کو پاگل ہی نہ کر دے کہیں۔ سکھی نے اپنا کام کرتے ہی لان کی راہ لی، پر سلویٰ کی حالت ایسی تھی کہ بس ہوا کا جھونکا بھی آتا تو بیچاری گر پڑتی۔ ہمت کرتی تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی۔ سحر چھٹ گئی تھی، خوبصورت سی صبح پہاڑوں کے پار چھائی دھند پر حاوی نہ ہوتی، دبی دبی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آ کر لیزے کے گال اور ہونٹ گلابی مائل کر گئے، پر وہ بے حس بنی چپ چاپ باہر کسی غیر مرئی نقطے پر آنکھیں جمائے کھڑی تھی۔ ناشتہ اسے اماں حلیمہ کروا کے دوا دے گئی تھی۔ دراب کی بھی آنکھ کھلی تو سینے سے لگے جگر کے ٹکڑے باران کی مدم سانس محسوس کیے، لب مسکرائے، اس کا ماتھا چومے، باران کو وہیں صوفے کا کشن رکھ کر لٹائے۔ دراب نے بلینکٹ اچھے سے چاروں اور لپیٹا اور جھک کر گال چومے اپنی جیکٹ اٹھا کر پہنے باہر آیا۔ دیسی گھی کی خوشبو 400 گلی محسوس کیے، بے احتیاط دراب کے قدم اوپن باورچی خانے کی طرف بڑھے۔ یہاں کون دیسی گھی کی چوری کھاتا ہے؟ دراب کے سوال پر اماں حلیمہ جو چوری بنانے میں مگن تھی، دھیما سا کام میں مگن ہی مسکرائیں۔ میرا باران، اور تجھے بھی عادت ہے ناشتہ یہی کرنے کی، جانتی ہوں۔ منہ ہاتھ دھو لے پتر، ناشتہ لگاتی ہوں۔ حلیمہ اماں کی میٹھی چاہ سے بری جوابی کارروائی پر وہ خفیف سا بے چین ہوا۔ لیزے سے مل لوں؟ دراب حیدر کا اپنی ہی لیزے سے ملنے کی اجازت مانگنا اس ماں کا کلیجہ دکھا گیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ سامنے کمرہ ہے اس کا۔ اماں حلیمہ نے آنکھ سے نہ جانے کس خیال پر ٹپکتا آنسو صاف کیا اور جس سمت اشارہ کیا، دراب فوری اس طرف بڑھا جس پر حلیمہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ دستک دیے بنا اندر داخل ہوا تو لیزے کو جاگا دیکھ کر رگو پہ پر سرشاری اتری۔ سے دراب کے پکارنے پر وہ جو خیالات میں گم تھی پلٹی۔ اس کا ماتھے کا بینڈیج اتر گیا تھا، بس ہلکا سا زخم کا نشان باقی تھا۔ حلیمہ صاحبہ نے رات ہی میری لیزیں مجھے دے دی، پر تم سب سے روٹ کر سو گئی۔ میں نے رات سے انتظار کیا۔ اب اپنا جواب دو تاکہ پھر سے بارش شروع ہونے سے پہلے ہم گھر پہنچ جائیں۔ دراب اس کے نزدیک گیا، پر لیزے کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، جسے دیکھ کر دراب حیدر ڈرا۔ ان کی اجازت مل گئی۔ باران کو بھی کافی اپنی طرف کر لیا تم نے چند گھنٹوں میں۔ اس کے باوجود اگر میں انکار کر کے تمہارا ساتھ جٹلا دوں تو کچھ نہیں کر سکتے تم حیدر۔ اس کے منہ سے پھر حیدر سنے وہ اس کے مزید قریب آ رکا۔ اس کی آنکھیں 7 سال کی اذیت لیے پھر رہی تھیں، جس سے لیزے دھیان چاک کر بھی نہ بھٹکا سکی۔ تم ایسا نہیں کرو گی لیزے؟ دراب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تو وہ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ دراب نے جب ان کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر دبایا تو لیزے کی آنکھوں میں نمی جمع ہو گئی۔ اس سکون کی عادی نہیں تھی۔ تم باران کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو تو چھین لو، بھلے سے جنم میں نے دیا ہو، نام تو وہ تمہارے سے پہچانا جائے گا۔ میرا کوئی حصہ نہیں رہا شاید۔ ہماری کہانی تو ختم ہو گئی تھی 7 سال پہلے، تو لے جاؤ اسے اور خوش رہو۔ لیزے کی آواز کپ کپا اٹھی، بالکل ویسے جیسے دراب کا دل۔
نہیں لیزے، مجھے تم بھی چاہیے ہو، میں تم سے مزید کچھ نہیں چھینوں گا، چلو میرے ساتھ، کچھ ختم نہیں ہوا، پلیز لیزے میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنی آنکھیں آئینہ بنا چکا تھا جو لیزے کو دیکھتے ہی تڑپنے لگتی۔ لیزے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کیے اور بازو پھیلائے تو رات نے آنکھیں بے یقینی سے رگڑی، پھر ان کھلے بازوؤں کو دیکھا، کیا وہ اسے گلے لگانا چاہتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ ضبط سہارتا اسے پکڑ کر اپنے سینے لگا گیا۔ لیزے کے ہاتھ بے اختیار دراب کی پشت پر بندھ گئے۔ مکھی نے ٹھیک کہا تھا، دراب حیدر کے سینے میں حشر برپا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے سینے لگائے روتا رہا۔ وہ برداشت کرتی رہی، سہتی رہی، حالانہ کہ دراب حیدر کی ذرا سی اداسی تک اب بھی لیزے کے لیے سہانے روتی جاری ہے۔ کیسے لگی کس کل بھی کس طرح کی انشاءاللہ میں اب لاسٹ میں بتا دیا کروں گی کہ کس طرح کی یا نہیں، تو اب اس طرح آپ کو انتظار کرنے میں اچھا لگے گا، یعنی کل آئے گی تو آپ انتظار کیجیے گا۔ کون سا سین بیسٹ لگا، کون سا ڈائلاگ فیوریٹ ہوا، ضرور بتائیں۔ اچھا سا لانگ تبصرہ کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کی پارٹی اسپیشل ایپی میں، تو پیارا سا تبصرہ، پیارا سا لائک اور پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایپیسوڈ 9 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں، ایک چیز تو میں بھول ہی گئی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، نئے آنے والے پیار ہو چینل سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو ہر ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ اب بائے۔